वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला का बहुत बड़ा करम एहसान है। उसने हमें थोड़ी सी देर दीन की निस्बत में बैठने की तौफीक अता फ़रमाई और दीन की मजलिस के अंदर बैठने की तौफीक अता फ़रमाई। अल्लाह पाक ने ऐसी मजलिसों के ऊपर मग़फ़िरत के वादे फ़रमाए हैं और मग़फ़िरत करने का वादा करा है। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि जहाँ कहीं भी अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात होती हैं और मजलिसें बैठती हैं तो अल्लाह के रहमत का नुज़ूल होता है। अल्लाह की रहमत से उसे फ़रिश्ते चारों तरफ से ढांप लेते हैं और अल्लाह पाक सब कुछ जानने के बावजूद अब फ़रिश्तों से इरशाद फरमाते हैं, ए फ़रिश्तों तुम कहाँ से आ रहे हो। फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं, बारी ताला हम ऐसी मजलिस से आ रहे हैं जहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ज़िक्र हो रहा था, वहाँ पे दीन का मुज़ाकरा चल रहा था। तो ऐसी मजलिसों में अंदर अल्लाह पाक फरमा रहे कि ए फ़रिश्तों तुम गवाह रहना, मैंने उस मजलिस की तमाम बैठने वालों की मग़फ़िरत कर दी। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी मजलिस नहीं है, बहुत बड़ी मजलिस है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फ़रमाया, ए अब्बास मेरे चचा, क्या मैं तुम्हें एक अता करूं, एक बख्शिश करूं, एक चीज़ बताऊं, तुम्हें 10 चीज़ों का मालिक बनाऊं। जब तुम इस काम को कर दोगे तो हक़ ताला शान तुम्हारे सब गुनाह अगले पिछले पुराने और नए गलती से किए हों सभी माफ़ फरमा देंगे। वो काम ये है कि 4 रकात नमाज नफिल सलात व तस्बीह की नियत बांध कर पढ़ो और हर रकात में जब अल्हम्दु और सूरत पढ़ चुको तो रुकू से पहले सुबहानल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 15 मरतबा पढ़ो। फिर जब रुकू करो तो 10 मरतबा फिर पढ़ो। फिर जब रुकू से खड़े हो तो 10 मरतबा पढ़ो। फिर सजदा करो तो 10 मरतबा इसी में पढ़ो। फिर सजदे से उठकर बैठो तो 10 मरतबा पढ़ो। फिर जब दूसरी सजदे में जाओ तो 10 मरतबा इसमें पढ़ो। फिर जब दूसरे सजदे से उठो तो दूसरी रकात में खड़े होने से पहले बैठकर 10 मरतबा पढ़ो। इन सब की मीज़ान 75 हुई। इसी तरह हर रकात में 75 दफ़ा होगा। अगर मुमकिन हो सके तो रोज़ाना 1 मरतबा इस नमाज को पढ़ लिया करो और ये ना हो सके तो हर जुमे को 1 मरतबा पढ़ लिया करो। ये भी ना हो सके तो हर महीने में 1 मरतबा पढ़ लिया करो। ये भी ना हो सके तो हर साल में 1 मरतबा पढ़ लिया करो। ये भी ना हो सके तो उम्र भर में 1 मरतबा पढ़ लिया करो। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मुझसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल सुबह को आना, तुमको एक बख्शिश करूँगा, एक चीज़ दूँगा, एक अता करूँगा। वो सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं इन अल्फाज से ये समझा कि कोई माल अता फरमाएंगे। जब मैं हाज़िर हुआ तो फरमाया कि जब दोपहर को आफ़ताब ढल चुके तो 4 रकात नमाज पढ़ो। इस तरीक़े से बताया कि जो पहली हदीस में गुज़रा है। और ये भी फरमाया अगर तुम सारी दुनिया के लोग उससे ज़्यादा गुनहगार होगे तो तुम्हारे अल्लाह पाक गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। मैंने अर्ज़ किया कि क्या अगर इस वक्त किसी वजह से ना पढ़ सकूं तो इरशाद फरमाया कि जिस वक्त हो सके दिन में या रात में पढ़ लो। इन 4 रकातों की अल्लाह पाक ने ऐसी फ़जीलत फरमाई है कि जो आदमी इन 4 रकात वो सलात व तस्बीह की पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसके तमाम ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। रात में पढ़ लिया करो। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाज़ाद भाई हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हबशे की भेज दिया था। जब वहाँ
سے واپس مدینہ طیبہ پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دیا، پھر فرمایا تجھے ایک چیز دوں، ایک خوشخبری سناؤں، ایک بخشش کروں، ایک تحفہ دوں؟ انہوں نے عرض کیا ضرور۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 رکعت نماز پڑھو، پھر اسی طریقے سے بتایا جو اوپر گزرا۔ اس حدیث میں ان چاروں کلموں کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم بھی آیا ہے۔ میرے محترم دوستو، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بخشش کروں، ایک عطا دوں، ایک چیز عطا کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھا کہ کوئی دنیا کی ایسی چیز دینے کا ارادہ ہے جو کسی کو نہیں دی، اسی وجہ سے اس قسم کے الفاظ بخش، عطا وغیرہ کو بار بار فرماتے ہیں۔ پھر آپ نے 4 رکعت نماز سکھائی جو اوپر گزری ہے۔ اس میں یہ بھی فرمایا کہ جب اتحیات کے لیے بیٹھو تو پہلے ان تسبیحوں کو پڑھو، پھر اتحیات پڑھو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ، بہت سے علماؤں سے اس نماز کی فضیلت نقل کی گئی ہے، اور اس کا یہ طریقہ نقل کیا گیا ہے کہ سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد الحمد شریف پڑھنے سے پہلے 15 دفعہ ان کلموں کو پڑھیں، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر الحمد شریف، اور پھر کوئی سورت پڑھے۔ سورت کے بعد رکوع سے پہلے 10 مرتبہ پڑھے، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، پھر رکوع سے اٹھ کر پھر دونوں سجدوں میں اور دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھیں۔ یہ 75 پوری ہوگی، لہٰذا دوسری سجدے کے بعد بیٹھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ رکوع میں پہلے سبحان ربی العظیم اور سجدے میں پہلے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے پر پھر ان کلموں کو پڑھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طریقے سے نقل کیا گیا ہے۔ صلاۃ و تسبیح بڑی اہم نماز ہے جس کا اندازہ کچھ احادیث بالا سے ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر شفقت اور اہتمام سے اس کو تعلیم فرمایا ہے۔ علماء امت، محدثین، فقہ، صوفیاء ہر زمانے میں اس کا اہتمام فرماتے رہے ہیں۔ امام حدیث حاکم نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے صحیح ہونے پر یہ بھی دلیل ہے کہ تابعین کے زمانے سے ہمارے زمانے تک مقدر حضرت اس پر مدمت کرتے رہے اور لوگوں کو تعلیم دیتے رہے ہیں، جن میں عبداللہ ابن مبارک بھی ہیں۔ عبداللہ بن مبارک امام بخاری کے استادوں کے استاد ہیں۔ فقیہ کہتے ہیں کہ ابن مبارک سے پہلے ابو لہذ بھی ہیں۔ بعض علماء نے اس وجہ سے اس حدیث کا انکار کیا ہے کہ اتنا زیادہ ثواب صرف 4 رکعات پر مشکل ہے، بالخصوص کبیرہ گناہوں کا معاف ہونا ہے۔ لیکن جب روایت میں یہ آیا ہے کہ اللہ پاک جو ہے تمام زندگی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، تو اللہ پاک جو ہے کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، اللہ پاک سارے گناہوں کو اس کی جو ہے معافی تلافی کرا دیتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی بہت ہی کچھ دینے والے ہیں۔ اللہ نے جو ہے پوری دنیا جو ہے قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، تعریف فرمائی اس پاک ذات کے لیے ہیں جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو وضاحت سکھائی، اور اس کے لیے وہ قرآن پاک نازل فرمایا جس کو نصیحت اور شفا اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے بنایا ہے، جس میں نہ کوئی شک ہے اور نہ کسی قسم کی تبدیلی ہے، اور شفا اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے بنایا ہے جس میں نہ کوئی شک ہے اور نہ کسی قسم کی گنجائش، بلکہ وہ بالکل مستقیم ہے اور حجت النور ہے یقین والوں کے لیے، اور کامل اور مکمل اسلام بہترین خلائق پر ہے جس کو نور نے زندگی دی ہے، اور جو ہے حق سبحانہ و تقدس کے ان الفاظ کے ساتھ جو ہے شائع ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں اس جماعت کے ساتھ
حشر ہونے کی امید میں، جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص میری امت کے لیے ان کی دینی امور میں 40 حدیثیں محفوظ کرے گا، حق تعالی شانہ اس کو قیامت میں عالم اٹھائیں گے اور میں اس کے لیے سفارشی اور گواہ بنوں گا۔ محفوظ کریں، اگرچہ دنیا اگر کوئی شخص کتاب لکھ کر دوسرے تک پہنچاتا ہے، اللہ پاک اس کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول کیا ہے کہ تم سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے۔ اکثر کتب میں یہ روایت وارد ہوئی ہے کہ جس کا ترجمہ لکھا گیا ہے کہ اس صورت میں فضیلت اس شخص کے لیے ہے جو کلام مجید کو سیکھے اور اس کے بعد دوسروں کو سکھائے، لیکن بعض کتب میں یہ روایت ساتھ وارد ہوئی ہے کہ اس سے صورت میں بہتری اور فضیلت عام ہوگی کہ خود سیکھے یا دوسروں کو سکھائے، دونوں کے لیے مستقل خیر اور بہتر ہے۔ کلام پاک میں چونکہ اصل دین ہے، اس کی بقا اور اشاعت ہی پر دین کا دار و مدار ہے، اس لیے اس کے سیکھنے اور سکھانے کو افضل ہونا ظاہر ہے، کسی تواضع کا محتاج نہیں۔ البتہ اس کی نوع مختلف ہیں۔ کمال اس کا یہ ہے کہ مطالب و مقاصد سمیع سیکھے اور ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ فقط الفاظ سیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ارشاد حدیث مذکور کی تائید کرتا ہے جو سعید بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، جو شخص قرآن شریف کو حاصل کر لے اور پھر کسی دوسرے شخص کو جو کوئی اور چیز عطا کی گئی ہو اپنے سے افضل سمجھے تو اس نے حق تعالی شانہ کے اس انعام کی جو اپنے کلام پاک کی وجہ سے اس پر فرمائی ہے تحقیق ہے اور رکھی ہوئی ہے۔ بات ہے کہ جب کلام الہی سب کلاموں سے افضل ہے، جیسا کہ مستقل احادیث میں آنے والا ہے، تو اس کا پڑھانا یقیناً سب چیزوں سے افضل ہونا چاہیے۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم اپنے بچوں کو سکھانا ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ کم سے کم اتنا علم کا ہونا ضروری ہے جس سے کہ حلال و حرام کی تمیز ہو جائے، جس سے کہ ہم اچھا برا سیکھنے والے بن جائیں۔ اگر ہمارے پاس علم ہوگا تو ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، روزے کی پابندی کریں گے، نماز حج کی زکوٰۃ کی پابندی کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے زیادہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن شریف سیکھے اور سکھائے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ حق سبحانہ و تقدس کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعا مانگنے کی فرصت نہیں ملتی ہے، اس سب کے دعا مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ شفا کے کلام کو سب کلاموں سے پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر۔ جو آدمی قرآن کریم کو سیکھ رہا ہے اور اس کی مشغولی کی وجہ سے اسے دعا مانگنے کی فرصت نہیں مل رہی، اسے اور دین کا کام کرنے کی فرصت نہیں مل رہی، اس کلام پاک کے سیکھنے کی وجہ سے اللہ پاک سارے علم سیکھنے والے، دین کا کام کرنے والے ساروں کا ثواب اللہ پاک اس کلام پاک کے سیکھنے والے کو عطا فرماتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، اللہ نے اپنے قرآن کریم کے اندر ساری بھلائی رکھی ہیں۔ جس کے سینے میں قرآن ہوگا اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ پاک اس کی بدولت اس کے ماں باپوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اس کی بدولت اللہ پاک سارے خاندان والوں کو جنت نصیب فرمائیں گے اور جہنم سے ہٹا دیں گے۔ کتنی بڑی دولت ہے، آج ہم اپنی اولاد کو
جو ہے چار پیسے کمانے کے چکر میں دین کی دولت سے جو ہے محروم رکھ دیتے ہیں، دین کی اشاعت سے محروم رکھ دیتے ہیں، قرآن کی تعلیم سے محروم رکھ دیتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہمیں ہر حال میں اپنے بچوں کو جو ہے قرآن کی تعلیم دینی ہے، قرآن سکھانا ہے، دین علم سکھانا ہے، دین کی اشاعت سکھانی ہے۔ اسی لیے جو ہے سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ بھئی جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے قرآن کریم کی تعلیم دیں گے، سب دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔